अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। आज हम सियासी मंजरामे पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और आपको पता है कि तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई है कि असद कैसर साहब ने यह फरमाया है कि दिसंबर में हमारी हुकूमत आने के चांसेस हैं। अब वो किस बुनियाद पे वो कह रहे हैं इसका भी ज़रा तज़किया करेंगे। बाकी सिलसिला भी जो है उसको भी ज़रा ज़्यादा बहस लाने की कोशिश करेंगे और इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, बहुत ही ज़बरदस्त कॉलम निगार, हमारे बड़े भाई जनाब हारून रशीद साहब। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपके टाइम का। आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आप बहुत बिजी थे और फिर भी आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि सबसे पहले मुझे ज़रा ये बताएं कि आपकी इतलात के मुताबिक ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को हो सकता है कि फौजी ट्रायल के ज़रिए ट्राई किया जाए और उनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए, कुछ इस तरह की इतलात आपके पास भी आ रही हैं जी? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब वो आजम नजीर साहब, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ तो यही चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने इसके लिए खास तौर पर जाकर मुलाकात की उनसे और बहुत सी चीजों पे पार्टी पे पाबंदी लगाई जाए, उस फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। और वो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, उन्होंने मैसेज भेजा कि हम तो सिर्फ मैशत ठीक कर सकते हैं, और मैशत जो उन्होंने ठीक की थी वो आपको याद ही है। तो बाकी लॉ एंड ऑर्डर भी फौज संभाले और अदलिया को भी संभाले। अदलिया को क्या संभाले भाई? मतलब अदलिया पे जितना प्रेशर डाला जा सकता था डाल दिया, अब क्या संभाले? उनको हुआ कर ले। या वो कह रहे मुतबादल एक अदालती निजाम हो सकता है। अब उससे मुराद फौजी अदालतें हैं, ये कोई और निजाम बनाना चाहते हैं। यानी 17 सीटों वाली पार्टी जो है वो ये कर रही है और हैरत अंगेज बात है। ये हो तो नहीं सकता। ये प्रैक्टिकली ये जितना इस तरह की मनफी हरकत करेंगे तो उतना ही अपने लिए गड़े खोदेंगे। लेकिन उसमें देखें ना, जो अभी तक हो रही है चीज़ें, इसमें तो सारे गड़े ही खोदे जा रहे हैं। इसके बावजूद कि हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें कभी नहीं हुई थी वो भी अब हो रही हैं। तो फिर हो सकता है कि ये उसमें आर्मी ट्रायल कर दें उसके ऊपर और खुदा ना खास्ता सवाए मौत भी दी जा सकती है। नहीं, सजाए मौत तो नहीं दी जा सकती, मुश्किल है। तो मेरा तजिया ही वो तो बहुत मुश्किल है ना। आप 70-80% इनके हामी है। इमरान खान साहब तो कहते हैं 90% है, लेकिन सर्वे नहीं हुआ। गालिब तो अब करेगा नहीं सर्वे। और जिन लोगों ने सर्वे करना है मेरा ख्याल उन पर भी दबाव है, बहुत दिनों से कोई सर्वे नहीं हो रहा। 70% समाज तो सपोर्ट जो थी वो पिछले साल सऊदी अरब के सर्वे में थी। 4 मुल्कों ने की थी, अमेरिका और चीन और सऊदी अरब और तुर्की ने। तो 70% उस वक्त हमें यकीन ही नहीं आता था, यानी 8 फरवरी के इलेक्शन से बहुत पहले। तो जिन साहब ने मुझे बताया वो बहुत ही मोतबर आदमी थे, इंतहाई मोतबर, जो लोग वेल प्लेस्ड भी हों और ट्रुथफुल भी हों, जिन्हें आप मुद्दतों से जानते भी हो। तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था उस वक्त। लेकिन वो फिर 2022 के इलेक्शन में भी आपने देख लिया। मेरे ख्याल उससे पहले कुछ उन्होंने कहा था, 2022 के इलेक्शन से पहले कहा था या बाद में, आप किसी को बाद में भूल जाता है। ठीक। तो वो 70-75% हो सकती है, बढ़ रही है। मजलूमियत की वजह से वोट बढ़ रहा है। तो फिर ये जो पीटीआई पर पाबंदी की बातें हो रही थी, अभी आपने कैबिनेट की भी बात सुन ली कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात कही और कि जी ये तो बड़े इस तरह के लोग हैं, ये तो मतलब सारे कुछ तबाह करने वाले हैं, ये आगे लगाने वाले हैं। तो उसके बाद फिर पीटीआई पर पाबंदी का भी कुछ चीज़ है नहीं आपको नजर आती? हाँ, देखिए 2 मुतबादल प्लान है, इसको ध्यान में रखें। यानी इनसे तजिया ये कहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि इनसे वो तंग आ रहे हैं क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर सकते ना। किसी एक माज पे इनकी कोई कामयाबी नहीं है। और ये तो इनकी तो परफॉर्मेंस ऐसी है जैसे उस्मान बुज़दार की थी। और मतलब ये कि चचा से भी झगड़ा है मरियम नवाज का, जरदारी साहब से मिलने में ये जो प्रोटोकॉल का तकाजा था, गवर्नर से भी मिलने के लिए नहीं गई। जनूबी पंजाब के 30 प्रोजेक्ट थे जो 70% मुकम्मल हो चुके थे, वो बंद कर दिए। और चीफ सेक्रेटरी अपना लगाना चाहती हैं, चचा उनके समझा रहे हैं। तो जायद साहब है उनकी जगह लगड़ियाल साहब को लगाना चाहते हैं। तो मईशत में तो कोई बेहतरी का सवाल ही नहीं है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अपना बरामदात जिससे होती है वो टेक्सटाइल की, उसकी कमर टूट गई है। तो जाना तो इनको पड़ेगा ही आखिर। मतलब कितना, मतलब
افلاس آپ برداشت کر سکتے, خزانہ خالی, انویسٹمنٹ کہیں سے ہو نہیں رہی. انویسٹمنٹ وہاں ہوتی ہے, سرمایہ بڑا حساس ہوتا ہے جہاں کچھ امن و امان ہو, اور امن و امان یہ تو نہیں ٹھیک کر سکتے نا. اور یہ جو ایس آئی ایف سی کا رول تھا وہ بھی اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح کہ انویژن کیا گیا تھا. نہیں, وہ تو دیکھیے نا, فوجی افسر ہیں جو یہ آئیڈیا لیا گیا تھا وہاں سے, انڈیا اور سری لنکا سے, لیکن وہاں فوجی افسر تو نہیں تھے نا. فوجی افسر وہ ہو سکتا ہے بڑے اچھے ہوں, دیانتدار ہوں, بڑے مخلص ہوں, لیکن وہ معیشت کو تو نہیں سمجھتے. وہاں تو انڈیا میں سارے, جہاں تک مجھے یاد ہے, سارے سولینس تھے جو اپنے ہر کام کا, وہ جو کہتے ہیں عربی میں لکل فن رجال, ہر کام کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو اسد کیسر صاحب نے ابھی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ دسمبر تک ہماری حکومت آ جائے گی, یہ واقعی کچھ کسی اطلاع کی بنیاد پر یہ کہہ رہی ہیں یا آپ کو لگتا ہے؟ میرا خیال تجزیہ ہی ہے. اسد کیسر صاحب کوئی بہت محتاط آدمی نہیں ہے, وہ تجزیہ ہی ہے. تو لیکن یہ کہ الیکشن تو بہرحال ہونا ہی ہے, کب تک روک رکھیں گے؟ مولانا فضل الرحمان نے مطالبہ کر دیا, چکری نے کر دیا, اختر مینگل نے کر دیا, کس نے کر دیا, اور اتنی زیادہ دھاندلی ہے, اور عدالتیں اس میں فیصلے دیں گی, اور یہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو ظاہر ہے وہ الیکشن تو کرانے پڑیں گے. اور کانگریس نے جو قرارداد منظور کی, کانگریس نے ساری ایوان نمائندگان امریکہ نے, آج ہاؤس آف لارڈز میں 22 ممبروں نے, وہاں برطانیہ میں نظام یہی ہے کہ کمیٹی سنتی ہے. وہاں باری صاحب نے کیا اپنا بریفنگ دی, اور ان کی صاحبزادی نے شاہ محمود قریشی کی, اور وہ کیا نام ہے علی صاحب کا, زلفی بخاری, علی ہے وہ تو کچھ زلفی بخاری, جی زلفی بخاری, علی نہیں, ذوالفقار نام لے میں زلفی بخاری کہتے ہیں. انہوں نے بھی کچھ کیا, اور وہ تو اپنا باری صاحب کے پاس پورا ڈیٹا تھا, اور انہوں نے تو پوری 265 ایم این ایز کی سیٹوں کی سیکروٹری کی, اور اس میں 208 میں فاش غلطیاں ہیں نا, اس کا نام ہے اپنا ریٹرننگ افسر کا دستخط نہیں ہے, نام نہیں ہے, جنہوں نے تعین نہیں ہے. تو ظاہر, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے ہاؤس آف لارڈز کے لوگوں نے کہ ہم دوسرے ممالک میں دوستوں سے رابطہ کریں گے, اور یورپی یونین سے بھی ریزولوشن آ سکتا ہے. اور آج میتھیو ملر نے جو کہا تو اس کا لہجہ کچھ بدلا ہوا تھا, پہلے تو بڑے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا. نہیں, لیکن اگر میتھیو ملر کی آپ بات کریں تو امریکہ نے تو, ڈونلڈ لو نے جو کل ہیئرنگ کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو $100 ملین کی امداد دینے جا رہے ہیں پاکستان کو ان کی سپورٹ کے لیے. تو یہ تو لگتا ہے کہ جیسے ان کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں جسٹ کیپ آن ڈوئنگ اٹ. نہیں, وہ تو یہ ہے نا کہ بھائی مدد بھی دی جائے, وہ بلیک میلنگ کا ایک حصہ ہی ہے نا. مدد دی جائے, $400 ملین کی جاولت کو آفر کی تھی تو اس نے کہا تھا یہ مونگ پھلی ہے, اور مالی حالات اتنے خراب تو نہیں تھے. تو $110 ملین کیا ہوتے ہیں وہ اپنے پاس رکھے. اگر کوئی خوددار حکومت ہوتی تو انکار کر دیتی ہے, اور اس کے ساتھ ایک ایجنڈا ہے دہشت گردی کا خاتمہ, فلاں 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 چیز, اور کاروباری مواقع کا فروغ اور فلاں. وہ اتنا لمبا ایجنڈا ہے کہ جیسے آپ کسی کو, وہ ایک درویش تھے, ان کا واقعہ مجھے یاد آیا, جینون اصلی صوفی تھے, اور ان کے جو بزرگ تھے انہوں نے 10 روپے دیے, کہا حج میں چلے جاؤ. وہ تو خیر اللہ نے اس کے لیے بندوبست کرنا تھا, انہوں نے دعا کی ہوگی, قبولیت دعا ان کی بڑی مشہور تھی. بھائی آپ $110 ملین دیتے اور اتنا لمبا ایجنڈا ہاتھ میں پکڑا دیتے, صحیح بات. لیکن آپ کو لگتا نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ چین سے ہم دوری چاہتے ہیں, محدود کرنا چاہتے ہیں سی پیک کو. تو چین ہی تو ہمارا دفاع میں واحد پارٹنر, تو چین ہی انہوں نے فوج انڈیا کے بارڈرز پر لگا رکھی ہے, اور ان کی مدد سے ہی ہم نے جہاز بنایا, ٹینک بنایا, اور چین کو ہم نے ناراض کر دیا. لگن لوگ ہیں, باجوہ صاحب نے یہ شروع کیا تھا, اور ظاہر نواز شریف کی وہ اس سے کیا تھا, پشت پناہی سے شروع کیا تھا کہ چین ہمارا حلیف نہیں ہے, اصل حلیف امریکہ ہے, اور ہمارے تو ٹینکوں میں ڈیزل ہی نہیں. یہ کیا, یہ نہیں ایسی خرافات آپ نے کوئی سنی, ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے, اور آرمی چیف تو کوئی اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا. پاکستانی سپاہی لڑ سکتا ہے, وہ سیاچین میں تو اب بھی لوگ رضا کرانا چاہتے ہیں, لڑتے ہیں, بالکل صحیح بات. لیکن ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا ایک یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اب دیکھیں نا, جس طرح ابھی وہاں پہ آپ نے دیکھی ہوگی وہ ہیئرنگ جس میں انہوں نے سیکرٹ سروس کی جو چیف خاتون تھی ان کو کتنا گریل کیا, اور پھر اس کو ریزائن دینا پڑ گیا. لیکن یہ اسی طرح کی چیزیں ڈیموکریسی کے حوالے سے باہر کی دنیا میں وہ پسند نہیں کرتے ہیں, اپنے ملک میں وہ کرتے ہیں. ان کا ہمیشہ سے واضح ہے نا, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. وہ اسی طرح کی جو چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں کہیں اور ہو رہی ہوں, تو جو امریکہ مخالف حکومت ہو یا غیر جانبدار ہو, تو وہاں کیا انہوں نے لیٹن امریکہ میں نہیں کیا.
ہاں تو یہ ہم سے یہ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ نے تو ہمیشہ اس کے اوپر لکھا بھی ہے، لیکن کیا یہ جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس طرح کی ہیئرنگز ہوتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، ان کا کچھ آن گراؤنڈ اثر ہوتا ہے ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر بھی، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی؟ پاکستانی حکومت دیکھیں نا، اصل تو بات ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر ابھی میں نے خبر پڑھی ہے، ابھی کنفرم نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی نے خودکشی کر لی جس کی تنخواہ جتنی تنخواہ تھی اس سے زیادہ بجلی کا بل تھا. ایسے بہت افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، کسانوں کو برباد کر دیا گیا. 39 روپے گندم کی قیمت ہے نا، میں نے خود بیچی ہے 27 روپے پہ اپنے گندم. آپ مجھے بتائیے پھر اخراجات تو اس سے زیادہ تھے. تو یعنی جیب سے پیسے ڈال کے گندم کاشت کریں، جیب سے پیسے ڈال کے چاول کاشت کریں، زمین کو آپ خالی بھی نہیں آپ کو پتہ چھوڑ سکتے. تو وہ اپنا نفرت تو پھیل رہی ہے، وہ فائنلی ریوولٹ ہوگا. پختونخوا میں آلریڈی ہو چکا ہے، آزاد کشمیر میں کوئی اب ان کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سارے ملک میں ایک ہنگامہ ہے اور ایک نفرت ہے، لیکن لوگ ووٹ کے ذریعے تبدیلی چاہتے ہیں، تشدد نہیں چاہتے. اور یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ لوگ اگر تشدد نہیں چاہتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں لیکن وہ اپریشیٹ تو میں نے آپ سے کئی بار عرض کیا، لوگ اپنے تجزیے میں تھوڑی زندگی گزارتے ہیں، لوگ اپنے استاد طبع پہ زندگی گزارتے ہیں. یہ اتنی ہوشمندی ہوتی، 6% پہ شرح ترقی تھی اور اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا. اس کے بعد آج تک معیشت نہیں سنبھل رہی. ڈیم بن رہے تھے، 21 یونیورسٹیاں بن رہی تھی اور ضلع میں بے شمار ہاسپٹل بن رہے تھے، احساس پروگرام تھا، صحت کارڈ جو ترقی یافتہ بعض ملکوں میں بھی نہیں ہے وہ تھا، اور کتنے بے شمار کفالت پروگرام، اپنا گائیں، کتنے بے شمار ویلفیئر کے کام ہو رہے تھے. اور وہ حالانکہ 2 سال کورونا کے بھی گزرے اور شروع میں IMF سے معاہدہ بھی نہ ہو سکا. اسد عمر صاحب چونکہ اس کو سمجھتے نہیں تھے انٹرنیشنل پالیٹکس کو. تو یہ جو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ DGISPR کی بھی پریس کانفرنس تھی اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ذکر کیا، ایک تو سیاسی مافیاز کا بھی ذکر کیا انہوں نے، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے یہ انہوں نے ایک نئی اصطلاح جو ہے وہ یوز کرتے ہیں وہ. تو یہ جو اس میں ہم لوگ جو لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں، کیا یہ بھی اسی کے زمرے میں آتے ہیں گی یا کچھ یہ خاص قسم کے ڈیجیٹل ٹیررزم؟ اب ان کا پتہ نہیں، ان کے خیال میں آتی ہوں گی. تو مجھے تو ایک ریٹائرڈ جنرل جو ہیں جو سنو ٹی وی میں تھے، انہوں نے دھمکیاں دی باقاعدہ، آپ کو اغوا کر لیا جائے گا، احسان جتلائے گا، آپ کو اغوا کرنے کے لیے آئے تھے اور ہم نے ان کو روکا ہے اور یہ ہے وہ ہے. اور بھی کئی لوگوں نے اسی طرح کی باتیں کی، کچھ ترغیبات بھی تھی بعض لوگوں نے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں تو آپس میں، اگر وہ سمجھتے ہیں ہمیں کیا پتا ہے اس کو. ہاں جی، ہمارے سے تو کوئی رابطہ کرتا نہیں ہے، شاید اس لیے کہ ہماری ریپوٹیشن خراب ہے کہ بھائی یہ نہیں سنتے. ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہے بھائی؟ بہت سارے لوگ فضول اپنے باتیں کرتے ہیں، لیکن اخبار روی تو غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر سکتا. کوئی اشغال ہوگا اور خود ان کے لوگ جو ہیں ہر وقت، اب مجھے نام لینے کو جی چاہتا ہے میں لے نہیں سکتا، وہ ڈراتے مارشل آ جائے گا، ایمرجنسی لگ جائے گی. اصل میں ڈنڈے کی اہمیت ہوتی ہے. اب اصل میں ڈنڈے کی کیا اہمیت ہوتی ہے جی؟ کوئی اس سے زیادہ مذکر خیز بات کہی جا سکتی ہے. تو یہ جو ہماری داخلی صورتحال، جو لوگ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں جو یہ چاہتے ہیں خلیج کم ہو جائے عوام اور فوج کے طرف، تو ہمیں بھی اگر وہ شمار کرتے ہیں تو ان کی مرضی نہیں. لیکن ہارون صاحب اس میں آپ جیسے جو ہمارے سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، ان لوگوں کو کچھ اور لوگوں کو ملا کے کچھ اس طرح کی کوششیں کرنی نہیں چاہیے کہ گیپ جو ہے برج ہو سکے. جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کی سن نہیں رہا نا. جنہوں خالد لودھی کوشش کر رہے ہیں نا، تھک تھکا کے اب امریکہ چلے گئے، بچوں کے پاس آئیں گے، کوشش تو جاری رہ سکتی ہے. وہ بہت اچھے نام بھی تجویز کیے جا سکتے ہیں جو صاف ستھرے ہوں، کسی کے حامی نہ ہو. تو اس میں آپ کچھ پہل کریں نا، کچھ تھوڑا سا آپ پہل کرنا سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیا، مجھے تو بلاتے نہیں کسی تک. آپ ان لوگوں کو اکٹھا کریں نا، مطلب بریفنگ میں نہیں بلاتے، میں اس کے لیے کیا کوشش کروں. ہاں یہ ویسے یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ آپ تو ہمیشہ جو ہے وہ لکھتے بھی رہے ہیں ان کے حوالے سے اور باقی بھی چیزیں ہوتی رہی. میری بات کو چھوڑیں جی، میرے مجھ سے کیا کسی نے بات کر رہے ہیں. اچھا چلیں گے ذرا مجھے بہت بہتر لوگ موجود ہیں بات کرنے. ہاں لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا کام ہونا چاہیے تاکہ دونوں پارٹی جو ہیں ہو رہا ہے نا. کہاں لوگ کوشش کر رہے ہیں، نہیں سنتے، اب کیا کریں، سنیں گے کسی وقت.
اچھا یہ جو دانا کنن کنن نادا بادز خرابی ہے بس لیک بادز خرابی ہے بسیار. بادز خرابی ہے بسیار. ٹھیک ہے, قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کی مرضی ہے, ایک اللہ کی مرضی ہے. اور ساری قرآن مجید حدیث سے کچھ سے معافی چاہتا ہوں. وہ اپنا آخر میں اپنے آدم اپنی راہ پہ بھاگتا چلا جاتا ہے. مفہوم ہے کہ وہ پھر تھک جاتا ہے, پھر اللہ کی مرضی کارگر ہوتی ہے. اچھا یہ بننے میں جو صورتحال بنی ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے کہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے؟ نہیں, کسی نے بھی نہیں اچھی طرح سے ہینڈل کیا. انہیں زیادہ پولیس سے بھجوانی چاہیے تھی. اور مطالبہ کیا کر رہے تھے لوگ, دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کیے جائیں. اور کسی پارٹی کا نہیں تھا یہ احتجاج تو. اور ان کا مطالبہ ہے کہ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی کسی ایک طرح کی کہ وہ گشت کریں. اور یہاں پہ تو وہ بھی پختونخوا کا وزیر والا اتنا سمجھدار آدمی نہیں. اب تو اس نے ان کے مطالبات مان لیے ہیں, لیکن صرف اس کے ماننے سے کیا ہوتا ہے. پھر فوج جہاں بھیجی گئی ہے تو وہاں تو خیر پہلے سے موجود تھے بنو چانے میں, وہ اپنا اس کی وضاحت کی جاتی ہے. اپوزیشن کے لیڈروں کو خاموشی سے اعتماد میں لیا جاتا, لیکن وہاں تو پختون قوم پرستی کی تحریک شروع ہو گئی ہے. اور یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ پختون تحفظ موومنٹ اور احمد ولی خان کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں دیا جائے اقتدار. ٹھیک ہے. اور مولانا فضل الرحمان کا کیا بنے گا؟ وہ بھی شامل ہو جائیں گے. اچھا یہ جو آئی پی پیز والا معاملہ چل رہا ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس پہ تو بہت زیادہ یہ بہت ہی سمپل ہے. ہاں جی 40 خاندان ہیں جو ہمارے پاس فگر ہیں, وہ حکومتوں کو وضاحت کرتے نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ شریف خاندان اور نون لیگ کے لوگوں کے ہے کہ 42% اور 16% زرداری صاحب کے ہیں اور 8% ان کے پارٹی کے لوگ. یہ کل ملا کے کوئی 65-68% بنتے ہیں. 40-42 فیملیز ہیں. اب ان کو پال لیں یا ملک کو بچا لیں. اور اس میں 2-3 ہیں پرابلم. ایک تو یہ کہ پہلے کک بیک لیا گیا, مہنگے لگائے گئے, اور برامدی کوئلے پہ تھر کے کوئلے موجود تھا, سب تھر میں لگا دیتے. اور تھر میں جو ہے وہ چونکہ ڈیزرٹ کے اندر ہے تو پولوشن بھی کم پھیلتی, اور پولوشن کم کرنے کا کوئی سسٹم بھی کرتے. تھر میں درخت لگ رہے ہیں, بہت سے درخت لگاتے اور پانی وہاں پہنچاتے. اور پھر یہ ہے کہ اب ان کو جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ ہے. اب کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی کارخانہ چل رہا ہے نہیں چل رہا, کیونکہ وہ ظاہر ہے بجلی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر فیول نہیں منگوا رہے, اس لیے اس پر پیسے خرچ ہوتے ہیں, ڈالر خرچ ہوتے ہیں. اس کا کوئی حل بھی ہے؟ یہ تو نہیں, حل ہر چیز کا ہوتا ہے اگر حل نکالنا چاہیے. نہ والے جب وہاں کوئی ڈھنگ کے لوگ تھے تو وہ ان سے کہتے رہے کہ بھائی اس مسئلے کا کوئی حل نکالے. اخبار رویسوں سے کو بھی اپروچ کرتے رہے, لیکن اب ہائی لائٹ ہوا ہے, کوئی حل تو نکالنا ہی پڑے گا. عمران کی گورنمنٹ میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ حکومت نہیں چل سکے گی. مثلا یہ ہے کہ اپوزیشن کو ہی چاہیے کہ وہاں اپوزیشن تو بڑی مصیبت میں ہے, لیکن یہ ویری ٹاؤن کراچی میں جو کچھ ہو رہا تھا تو جماعت اسلامی نے اس پہ احتجاج کیا تو کم از کم وقتی طور پر کوئی فائدہ ہوا تھا. تو یہ ان کے باہر مظاہرے کریں, ان پہ پریشر ڈالیں, ان کے گھروں پہ سونے پرامن مظاہرے کریں, دباؤ ڈالیں, اس میں حل کیوں نہیں ہو سکتا؟ حل ہو سکتا. دیکھیں نا ان کی جو ایکسپائریشن ڈیٹ ہے کئیوں کی 2055 تک تقریباً جاتی ہے, تو یہ تو اگر نہیں چلیں گے, نہ اسکریپ کیے گئے, تو یہ تو پاکستان کو لے ڈوبیں گے. ظاہر ہے اس میں تو دوسری ضرورت ہے. اچھا اس میں ساتھ ہی حل تو نکالنا ہی ہوگا, نکالنا پڑے گا. لیکن دیکھیں سے اتنی بجلی جتنی ضرورت ہے پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی کی جا سکتی, عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی کچھ نہیں ہوا تھا. بلتستان سے کی جا سکتی تھی. 3 آپشنز تھے. ہاں, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کیا گیا. ان کے اپنے جو لوگ تھے, قریبی لوگ تھے, ان کے بھی 6 مہینے پہلے IMF اس میں مہنگائی بڑھتی رہی, 2 سال کورونا, پر انہوں نے کچھ کام تو کیے تھے انہوں نے. وہ تجربہ بھی نہیں تھا. میں تو آپ کو بتا بہت ان سے احتجاج کیا, پھر میری ان سے بات ہوئی, وہ آن ریکارڈ ہے کہ شروع میں غلطیاں ہوئی. عثمان بزدار والی بھی ہوئی, کچھ اور بھی, محمود خان والی بھی. اچھا ایک اور جو خبر آ رہی ہے ہارون صاحب, اس میں ان کے جو ممبر تھے اس میں 50 جنرل باجوہ کے تھے.
اچھا دیکھیے نا، وہ تو ایک ایسی حکومت تھی کہ وہ تو پتہ نہیں نا حالات میں کام کیسے کر سکے، اسے اقتدار لینے نہیں چاہیے تھا، ان کو دیتے اقتدار نواز شریف کو اور زرداری کو، اور یہ آپ 6 مہینے نہ نکال سکتے. یہ صحیح بات ہے. اچھا، یہ ایک اور خبر جو آ رہی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو پیٹرولیم نرخ جو مقرر کرتے ہیں حکومت کا جو اختیار ہے اس کو ختم کر کے یہ اختیار جو ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو دیے جانے کی تیاری ہو رہی ہے. اس سے تو معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں میری معلومات نہیں. ہاں، تو اس سے بھی میرا خیال ہے کہ جو معاملات وہ مزید خراب ہوں گے. اچھا، ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر انٹرنل پالیٹکس چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ کوئی کہتا ہے فلانا جاسوس ہے، بہت افسوسناک ہے انٹرنل پالیٹکس ہے جو ہے وہ. ویسے نون لیگ میں بھی ہے، چچا بھتیجی میں بھی کشمکش ہے. یہاں بھی اصل میں تربیت تو نہیں ہے نا. 2005 سے خان صاحب سے کہنا شروع کیا کہ کوئی نظام بنائے اور کوئی لوگوں کی تربیت کریں، اور کوئی خان صاحب فیس ویلیو پہ لوگوں کو لے لیتے ہیں بس. تو یہ جو فی الحال جو لیڈرشپ چل رہی ہے ان کے درمیان جو ایک ٹگ آف وار ہے، اس کو ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے جو اوپر جو لیڈرشپ ہے وہ تو بیرسٹر گوہر بھی اور عمر ایوب وغیرہ بھی، ان کے درمیان تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہاں، لیکن دیکھیں نا، یہ جو بات ہو رہی تھی شیر افضل والی اور پھر اس کے بعد مختلف لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاسوس ٹاپ لیڈرشپ میں نہیں آتے ہے نا. وہ دیکھو جذباتی آدمی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کے ایجنٹ کا رول کر رہا ہو. وہ شخصیات پہ نکتہ چینی کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. ویسے تو ان کا کنٹریبیوشن بھی کافی ہے. یہ تو خیر صحیح بات ہے، لیکن اس میں مجھے ایک بات بتائیں. عمران خان کو بھائی اسی لیے گرفتار کیا گیا، وہ باہر ہوں، آزاد ہوں، لوگوں کو بلائیں. کوئی اختلافات ہوتے ہیں، بہترین لوگوں میں بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے تو اس کو دور کر دیتے. صحیح بات ہے. اچھا، یہ جو اس وقت ایک اس اسٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا جی کہ ہم نے اجازت دی تھی جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرہ کرنے کی، لیکن اس کے بعد ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. نہیں دی تھی. ٹوٹل ڈس انفارمیشن. ہاں، میرا کوشچن یہ ہے کہ اس طرح کی ڈس انفارمیشن جو ہم لوگ پھیلاتے ہیں، ہمارے میڈیا کے لوگ، کیا ان کے اوپر بھی کچھ ایکشن نہیں ہونا چاہیے جی کہ اتنی بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ سے ایکشن نہیں ہوتا؟ بے شرم آدمی کا کیا علاج ہے یار؟ اللہ کے رسول کی حدیث اتنی دفعہ آپ کو سنائیے. بے شرم آدمی کا کیا علاج ہے؟ ٹاؤٹ کا کیا علاج ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ایک مقدس پیشہ جو صحافت کا تھا، جب سے دنیا بنی ایسی ہے، ایسی ہوتی رہے گی. اس میں محتاج رہے، میرا خیال اس کی وضاحت ہو گئی ہے. وہ تو ہم نے خود بھی کر دیا اور لوگوں نے بھی کر دیا. ہمیں بھی کسی نے چکما دیا، ہم نے بھی مدد کر دی. اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی کافی رول پلے کیا ہے. پنجاب کی اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے؟ پنجاب کے ساتھ آپ کا تو تعلق بھی ہے اور آپ کا وہاں پہ لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے. پنجاب میں کیا صورتحال چل رہی ہے؟ وہ کیا آپ کو بتایا، 30 پروجیکٹ تھے، وہ 70% ہو چکے تھے جنوبی پنجاب کے، وہ روک دیے ہیں. ٹک ٹاک وہ بناتی رہتی ہیں، اپنی مرضی کے چیف سیکرٹری لانا چاہتی ہیں. کیبنٹ ایسی بنائی ہے جو تانا زرین کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. اس اسپیکر کے لیے 10 کروڑ روپے کی گاڑی آ رہی ہے، اور اس نے بہت سے ممبر پر 15 اجلاسوں میں 10 اجلاسوں میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے. اپوزیشن کے چیمبر بند کر دیا ہے. اور وہ یہ وہی تھا جنرل باجوہ کے صدر رابطے کے ذریعے. اور نواز شریف کی اس وقت کیا پالیسی ہے جی؟ ان کا کیا تھنکنگ پروسیس چل رہا ہے اس وقت؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ نواز شریف کنفیوز ہے، صحت خراب ہے، 5 بیماریاں ہیں، دل کا مسئلہ بھی ہے، ابھی ہارٹ اٹیک پھر ہوا، اور شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے، دل سے دماغ کو جانے والی رگ بھی کمزور ہے، یادداشت ختم ہو چکی. یادداشت تو شہباز شریف کی بھی کام نہیں کر رہی. جو آج اوباما سے ملاقات میں جس کو 12 15 20 فکریں کہے ہوں گے، زیادہ اس کے لیے 4 چٹیں درکار تھی، موٹا موٹا لفظوں میں لکھی تھی. صحیح بات. وہ تو دیکھو نا اپنا جو بائیڈن کیوں الگ ہو گئے، تو ان کے ریفلیکسز سلو ہو گئے ہیں. وہ امکانہ بات تو انہوں نے نہیں کہی تھی بائیڈن نے. ہاں تو مجھ سے ہو گئے نا الگ ہے جی صدارتی دور سے. تو کیا دیکھیں آپ، ٹرمپ کا آنا ٹھہر چکے ہیں؟ ٹرمپ کا آنا ٹھہر چکے ہیں جی؟ میں نے کہا ٹرمپ کا آنا ٹھہر گیا. نہیں، میں نہیں کہہ سکتا. آپ اس کی 2-3 ہفتے پرفارمنس دیکھیں گے جو امیدوار وہ نامزد کریں گے تو مقابلے میں کون ہے. وہ جو جب تک جو بائیڈن تھے اس وقت تو ظاہر ہے، آپ کو بتائیے. اب تو وہ نائب صدر جو کاملا ہیرس ہے وہ آ گئی نا ان کے مقابلے میں.
تو اس کی 2-3 ہفتے پرفارمنس تو دیکھے نا, کوئی ڈبیٹ ہو کچھ ہو, پروگرام کیا دیتی ہے. وہ تو ظاہر ہے ایک لیڈر جو ہوتا ہے, ہر نیا لیڈر کا الگ پروگرام ہوتا ہے, بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. ویسے جس طرح یہ ٹرمپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر آگے تو ان کے آنے سے پی ٹی آئی کے لیے, عمران خان کے لیے حالات بہتر ہوں گے. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ نہیں, وہ ایک خاص حد تک تو کر ہی سکتے ہیں نا, کیونکہ اس لیے کہ وہ ذاتی تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑا بند کرنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی بہت زیادہ مداخلت تو نہیں ہوگی. شاید صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے آنے سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوگا, اور اگر ٹرمپ کچھ بھی نہ کرے تو یہاں مقامی طور پہ تحریک بہت زور پکڑ جائے گی. پختونخوا میں تو پکڑ چکی ہے, بلوچستان بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے, آزاد کشمیر بھی ہاتھ سے نکل چکا. یہ اگر بلوچستان بھی نکل گیا تو پھر باقی پنجاب ہی رہ گیا, باقی تو بلوچستان کو تو عرصہ ہوا, وہاں تو کوئی وزیر اعلیٰ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں, تو کون رن کر رہا ہے اس کو؟ وہ آپ کو پتا ہی ہے کون حل کر رہا ہے, اس کو کیا پوچھنے کی بات. اچھا ٹھیک ہے. اچھا لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ جو اس وقت ہم دیکھنے, آخر میں صرف میں چاہوں گا کہ 1-2 منٹ میں اس پہ بات کر لوں آپ سے, کہ عمران خان کی جو اس وقت تک کی پالیسی ہے اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ جس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایشو کے اوپر بچ کر لینا چاہیے, گفتگو کر لینی چاہیے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل گفتگو وہ کس طرح کرے, مطلب کوئی کرنا چاہے گا تو وہ گفتگو کرے گا نا. یعنی اس کی 180 سیٹیں ہیں تو اس میں سے آدھی سیٹیں اسے چھین لی ہیں, اس کی جو الیکشن نہیں کرایا, کچھ نہیں کرایا, اس کا مینڈیٹ واپس کرے اسے. اس طرح تو بات چیت نہیں ہو سکتی نا. اس سے کہہ رہے ہیں 2 سال کے لیے, کبھی کہتے ہیں 1.5 سال کے لیے خاموش رہو, یا ملک پہلے کہتے تھے ملک سے باہر چلے جاؤ, کہتے ہیں خاموش رہو. اس صورت میں وہ کیا مذاکرات کرے؟ نرمی تو کرنی چاہیے, لچک تو ہونی چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, لیکن کس طرح, کس گراؤنڈ پہ, تو بنیاد تو ہونی چاہیے نا اس کی. آپ کا ویسے ہنچ کیا کہتا ہے ہارون صاحب؟ یہ جو سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے, یہ دیکھیں نا, یہ وار آف نروز بھی ہے اور یہ ایک بیٹل ہے جو کہ سامنے ایک دوسرے کے آئی بال ٹو آئی بال کھڑے ہوئے ہیں. یہ اس کو ٹھیک ہوتے ہوئے کچھ آپ کو ٹائم کتنا نظر آتا ہے جی, کب تک ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا, مجھے ہنچ کیا مطلب ہے, مجھے 100% یقین ہے یہ چند مہینے کی بات ہے. اچھا, تو پھر تو جب معیشت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی, لا اینڈ آرڈر بھی خراب ہے, ٹیررزم بھی ہو رہا ہے, کہیں سے انویسٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی, تو ملک کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. نیپولین نے کہا کہ فوج پیٹ کے بل رینگتی ہے, آگے بڑھتی ہے. لوگوں کو کھانے کے لیے ملے گا تو تبھی کچھ ہو سکتا ہے, ان لوگوں کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیے نا, اب تازہ یہ ہے اسکینڈل, اب کوئی ہمارا کوئی فورم نہیں ہے تحقیقات کا جو کر سکے. مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ تو پابند ہے کہ سولر پینل منگوا لیے ان کے صاحبزادوں نے شہباز شریف کے, اور اب وہ جو ہے اس پہ ڈیوٹی کم کر دی گئی, اب وہ سولر پینل بیچیں گے. 22 طرح تو نہیں, ملک تو نہیں چلتے. صحیح بات ہے, یہ تو ایک پرسنل انٹرپرائز اس طرح چل سکتی ہے. ہارون صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے جو باتیں کہیں اللہ کرے کہ اس طرح ہی ہو سکے اور معاملہ جو ٹھیک ہو سکیں. جلدی ملاقات ہوگی آپ سے.